बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ होने वाली जो मुहिम है या कार्रवाई है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे मजमूई तौर पर। फिर हम ये पूछने की कोशिश करेंगे अपने साहिब इख्तियार लोगों से कि पाकिस्तान की तारीख के बड़े गद्दार कौन हैं। क्या कुलभूषण यादव है या महारंग बलोच और इमरान खान है। दूसरी तरफ हम आपसे एक सवाल करेंगे कि ये क्यों है, और ये एक मुस्कुराती लड़की के बाद एक और मुस्कुराती हुई लड़की आ गई, ये भी महारंग बलोच है। फिर हम ये देखेंगे कि जो आज पाकिस्तान में पेशावर में हुआ, ये क्या एक कार्रवाई थी, ये प्लान था, और एस्टेब्लिशमेंट क्यों मरी जा रही है, ये सब करने के। बस ये एक वो काम है जिसे हम किसी भी तरीके से देख सकते हैं और उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारे वो सहाफ़ी हजरात हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हामी समझे जाते हैं, वो बहुत ही मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। एक तरफ उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की बात भी करनी होती है और दूसरी तरफ उन्हें ये भी देखना होता है कि वो पाकिस्तानी अवाम की बात अगर कुछ कर सकें तो कर लें। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ तो नहीं है। लेकिन हम आगाज करते हैं डॉक्टर महारंग बलोच की मुस्कुराहट से। डॉक्टर महारंग बलोच, जैसे मैंने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में गुफ्तगू में कहा था कि उन्हें ऑफर की गई दो बातों की जो शराइत दी गई डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, कोयटा की जानिब से, कि आप अगर हमारी ये शराइत मान लेती हैं तो हम आपको रिहा कर देते हैं एमपीओ के तहत। लेकिन उन्होंने किसी शर्त को मानने से इनकार कर दिया कि आप कोई जुलूस नहीं निकालेंगी, आप कोई एहतजाज नहीं करेंगी, आप किसी रोड को ब्लॉक नहीं करेंगी। मतलब ये कि अब हमारे ताकतवर हलके एक लड़की से, जिस पर बेशुमार इल्जामात लगाने की कोशिश की जा रही है, और वो भी एक हमारे एक इतने बड़े अफसर, फौज के दूसरे आला तरीन ओहदे के हामिल अफसर DGISPR जो लेफ्टिनेंट चौधरी अहमद शरीफ साहब हैं, उन्होंने लगाए कि ये प्रॉक्सी है, ये गद्दारों के साथ है, ये दहशतगर्दों के साथ है। लेकिन गुज़श्ता रोज जब 3 महीने बाद उन्हें महारंग बलोच और उसके साथ 2-3 खवातीन थीं और एक माजूर नौजवान भी था बलोच एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, उसे पेश किया गया तो एक मुस्कुराहट थी महारंग के चेहरे पर। और ये वो मुस्कुराहट थी, ये सिर्फ मुस्कुराहट नहीं थी जो उसके चेहरे पर थी, ये इस पूरे निजाम, इस रियासत के मुंह पर तमाचा था, बल्कि तमाचों की सीरीज थी कि जो बिला वजह लोगों पर जुल्म करते हैं और छोटे छोटे इख्तलाफात को वो गद्दारे वतन बनाकर छोड़ते। ये छोटे छोटे इख्तलाफात ही थे जिनका नतीजा हमने 16 दिसंबर 1971 को भुगत लिया, देख लिया, लेकिन अक्ल नहीं आई। लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी क्या बात है, अब तो पाकिस्तानी अवाम बकौल शायर कि वो अपनी खून न छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलने वाली मिसाल। वो हमारे ताकतवर लोग अब गुलामों से ज्यादा इस कौम के साथ गद्दारों का सलूक कर रहे हैं, जानवरों का सलूक कर रहे हैं, और जानवर भी वो जो हलाल जानवर नहीं, हराम जानवर।
حلال جانور کو تو پیار محبت سے گھاس بھی کھلایا جاتا ہے، یہ تو یہ اس قابل بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ قوم اب باہر نکلی، اور اس وقت جس وقت میں بات کر رہا ہوں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری حکومت نے، جو اسلام آباد کی حکومت ہے، اس نے اسلام آباد کا پریس کلب کا علاقہ سیل کیا ہوا ہے، جہاں 1.5 سے 2 درجن افراد، جس میں اکثریت بچیوں کی ہے، لڑکیوں کی ہے، ان ماؤں کی ہے جن کے بیٹے لاپتہ ہو گئے، یعنی اس بات پہ سوچنے کو کوئی تیار نہیں۔ بس صرف اگر انہیں ہم نے ٹریٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی سلوک روا رکھنا ہے، تو وہ رکھنا ہے جو کشمیریوں کے ساتھ بھارت بھی روا نہیں رکھتا، جو فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل بھی روا نہیں رکھتا۔ مطلب ہم اس سے بھی بڑھ گئے۔ اب ہمارے یہاں ریاست نے پاکستان میں، لیکن یہ جو لوگ ہیں، پہلے یہ بات ہم ختم کر لیں کہ یہ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں ڈاکٹر نادیہ بلوچ بھی شامل ہیں، جو ڈاکٹر ماہرن بلوچ کی چھوٹی بہن۔ اب وہ یہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ وہ گئی ہیں جن کے بھائی، جن کے شوہر، جن کے بیٹے لاپتہ ہیں۔ کیا کبھی عقل سے ہم کام لیں گے، یا ہمیشہ فرعون کی طاقت کے زوم میں رکھتے ہیں؟ فرعون کو بھی جب نجومیوں نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہاری اس سلطنت کو تباہ کر دے گا، تو اس نے حکم دیا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ قتل کر دیا جائے بنی اسرائیل میں، اور لڑکیوں کو زندہ رہنا دیا جائے۔ لیکن جو میرے رب کا اصول تھا، قانون تھا، جو اس کی مرضی تھی کہ بچہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، اور وہ پرورش بھی فرعون کے گھر میں رہ کر حاصل کرے۔ کیا بات! اب یہ لوگ جو ہیں، ہمارے طاقتور لوگ، ان بچیوں کو، جس طرح کی کل پرسوں بارش تھی، جتنی مشکل تھی، انہیں بیٹھنے کے لیے ٹینٹ تک دینے پر آباد آئی۔ شاید اس میں کوئی راکٹ لانچر لگے ہوں، کوئی بندوقیں لگی ہوں، کوئی توپیں لگی ہوں، شاید کوئی میزائل لگے ہوں، پرتھوی شاید اس سے خوف زدہ ہوں۔ لیکن ان 2 لڑکیوں کی مسکراہٹ نے ہمارے پورے نظام کو بہنا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، آج صبح کے پی کے اسمبلی کا جو اجلاس تھا، وہ نہیں ہو سکا، فورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج کے دن، اتوار کے روز، پشاور ہائی کورٹ کو کھلوایا گیا، آرڈر کروایا گیا کہ گورنر صاحب جو ہیں، اس چوری ڈکیتی اور راہزنی والی سیٹوں پر جو لوٹ مار کا مال ہے، لوٹ سیل جو لگائی گئی تھی، اس کا حلف وہ دیں گے۔ لیکن بہرحال وہ کامیاب ہو گئے۔ اب ایک لڑائی ہے، اب کل الیکشنز ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، شام میں وہ ان کا حلف بھی ہو گیا جس وقت ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو اب تک میں ظاہر ہے دیکھا ہے، سوچا ہے، تجزیہ کیا ہے، اب تک کی جو میری فائنڈنگ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شعر علامہ اقبال کا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ مطلب یہ کہ اللہ پر آپ کو یقین کرنا ہوگا، ایمان پورا رکھنا ہوگا، اور اس پر اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے۔ اور یہی وہ ایمان ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جو عمران خان کا اپنے رب پر ہے، جو خبریں باہر آ رہی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف
مارچ 2022 سے شروع ہونے والی نو کانفیڈنس، اس کے بعد مقدمات، اس کے بعد جیل، اس کے بعد جو بڑے بڑے شیطانی مہرے تھے، ابلیس کے چیلے تھے، انہیں لانچ کیا گیا۔ اس میں دو چیلے جو دائیں اور بائیں منکر نکیر کی طرح جنہوں نے کام کیا، ایک ابلیس کے چیلے کا نام تھا قاضی فائز اور دوسرے کا راجہ سکندر سلطان۔ یہ دو چیلے، ایک تو اپنی طبعی عمر پوری کر کے ریٹائرمنٹ کی مکمل ہو چکا، اس نے پاکستان کی انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھ کر جو فیصلے کیے، وہ فیصلے اس کی موت کے بعد اس کے سامنے ہیں۔ اور وہ جو بہت دلیر بنا کرتا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے خلاف کام کیا کرتا تھا، فیصلے دیا کرتا تھا، اور اس زوم میں اس نے آ کر قادیانیوں کے حق میں بھی ایک فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد جو وہ رسوا ہوا، اللہ نے ساری دنیا کو دکھایا کہ وہ رسوائی کیا ہوتی، لیکن میں نہ مانوں کی رٹ ابھی تک وہ مان نہیں رہے۔ عمران خان ایک پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا ہے، چٹان کی طرح اس نظام کے سامنے موجود ہے۔ باہر کے لوگ، بیشتر بہت سے لوگ کمپرومائز بھی ہیں، خوف زدہ بھی ہیں، اور شاید وہ ریاست کے ٹاؤٹ بھی ہیں کچھ لوگ، لیکن وہ تمام لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو کام عمران خان سے لیا جانا ہے۔ اب اسے کس طرح ہونا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ تو الگ بات ہے کہ آپ نے اس قوم کو بے وقوف سمجھا، اس قوم کو غدار سمجھا، اس قوم کو انتشاری ٹولہ کہا، اس قوم کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا، تو مطلب یہ کہ اس قوم کا ہر فرد جو عمران خان سے محبت کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اور دہشت گردی تو وہ ایسی دفعہ ہو گئی ہے کہ جی ہر شخص پر جو بھی پاکستان تحریک انصاف، عمران خان یا اپنے سیاسی حق کی خاطر آواز اٹھاتا ہے، اسے فوراً ہی دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور یہ دہشت گردی پاکستان کی اگر اس طرح دیکھی جائے تو 80% سے زائد لوگ دہشت گرد، مطلب یہ کہ 25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے اور اس میں سے 20 کروڑ دہشت گرد ہیں۔ باقی جو 20% لوگ ہیں وہ ہیں جو ایلیٹ بھی ہیں، جن میں اس وقت فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی ہیں، جو نظام کے حامی بھی ہیں، لیکن 80% لوگ دہشت گرد ہیں اس میں۔ یہ وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے کبھی اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بیٹوں کو ڈالروں کے بدلے امریکہ کے حوالے کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی پیٹرول کی اسمگلنگ نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نشہ آور ادویات، ہیروئن، چرس، افیون، گانجا، اس کی ٹریفکنگ میں انوالو نہیں ہیں لوگ اس میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک تحسین عوام کی طرح کوئی ریکٹ نہیں چلاتے، فورن ریکٹ نہیں چلاتے، اور اربوں روپے اور جن کی عاشی بات جو ہے جن کو حاصل ہوتی ہے ورانا ثنا اللہ کی سنت۔ یقیناً پاکستان تحریک انصاف اپنی پوری قوت کے ساتھ تو نہیں لڑ رہی۔ ابھی تک جو لڑائی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے۔ اگر اور 20-25 لوگ پاکستان میں عمران خان کی طرح میدان میں آ جائیں، اور وہ دن دور نہیں، ضروری نہیں کہ ان تمام لوگوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، وہ پختون بھی ہو سکتا ہے، وہ بلوچ بھی ہو سکتا ہے، وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے،
اور وہ ہمارا سندھی بھائی بھی ہو سکتا ہے، مہاجر بھی ہو سکتا ہے، سرائکی بولنے والا۔ اور جب ایسے 20-25 لوگ ملک بھر سے نکلیں گے اور اپنی عوام کی آواز بن کر نکلیں گے تو یقیناً یہ نظام اس سیلاب کا مقابلہ نہیں کر پائے گا اور ڈھہ جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔